रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे अभी ऐलान किया गया, आज की इस नशिस्त का जो मौजू रखा गया है वो सूरह कहफ और हम है। इससे पहले आज दिन को जुमा जहाँ पे मेरा था वहाँ पे जो ख़िताब का मौजू था वो भी यही था, लेकिन ये कि मैंने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। वहीं मैंने ऐलान कर दिया था कि सूरह कहफ के इब्तिदाई और आखिरी रुकू में इसके जो मज़ामीन का लुब्बे लुबाब है या ख़ुलासा है वो बयान किया गया है। तो वो जो मेरा बयान है सूरह यानी जुमे का ख़िताब में, उसमें मैंने इन दो रुकूओं के मज़ामीन का एक ख़ुलासा इजमालन वहाँ पे मैंने अर्ज़ कर दिया है, और यहाँ उस ख़ुलासे का एक ख़ुलासा आपके सामने रखना है। तो जिसने ज़रा थोड़ा सा उससे तफसील देखनी हो तो वो जुमे का ख़िताब मौजूद है, वो सुन लीजिएगा। और उसके बाद हमने इसके जो मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान हुए हैं उनको हमने उनका एक ख़ुलासा सामने आ जाएगा, तो हमारे सामने वो रहनुमाई आ जाएगी जो सूरह कहफ हमें देती है। इन दो रुकूओं का जो मज़मून है उसका लुब्बे लुबाब ये है, अगरचे कि पूरी सूरह मुबारका के मज़ामीन का एक ख़ुलासा इसमें आया है, लेकिन जो असल सूरह मुबारका का जो अक्सिस है जो इन दो रुकूओं में बयान हुआ है वो ये कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये बहरहाल एक इम्तिहान है, और इसमें अल्लाह ताला ने कुछ दुनिया में एक रौनक, एक चमक इंसान के लिए कशिश रखी है ताकि दुनिया के अंदर सरगर्मी रहे, भाग दौड़ रहे, लोग जो है एक्टिविटी करें, और उसके लिए कोई आसमान से हदायत नाजिल करने की ज़रूरत न हो, बल्कि लोगों के अंदर एक ख्वाहिश हो वो काम करने की। लिहाजा वो ख्वाहिशात पैदा कर दी। तो माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, खेती बाड़ी की मोहब्बत, माल मवेशी की मोहब्बत, ये अल्लाह ने इंसानों के अंदर पैदा कर दी। ये पैदा तो एक पॉजिटिव जज्बे के तहत की गई थी ताकि दुनिया में ये सरगर्मी रहे। लोग, अल्लाह ने दुनिया आपके लिए बनाई है, आप दुनिया से इस्तिफ़ादा करें। लेकिन इसको शैतान ने एक्सप्लॉइट किया और इसमें एक इंतहा पसंदी की सूरत पैदा कर दी कि माल की मोहब्बत भी फिर हर हदूद से तजावुज़ कर गई, औलाद की मोहब्बत, हर शय की, इक़्तिदार की मोहब्बत जब वो हदूद से मुतजाविज़ हो जाती है तो फिर ये कि उससे फसाद पैदा हो जाता है। और आखिरी रुकू में जाके यही बात बताई कि दर हकीकत जिन लोगों की सारी मेहनत दुनिया में खो गई, गुम हो गई, तो वही लोग खसारे में हैं, वही लोग नुकसान में हैं, वही टोटे में हैं, और उनके लिए आखिरत में कोई हिसाब किताब नहीं है, वो बगैर हिसाब किताब के दोज़ख में जाएंगे। ये दो रुकूओं में हमें एक लुब्बे लुबाब उसका ये है जो हमारे सामने रख दिया गया। अब अगर आप बाकी देखें, जो बाकी सूरत के मज़ामीन हैं, उसमें एक वाक़या बयान हुआ है असहाबे कहफ का, उसके बाद एक वाक़या बयान हुआ है दो अशख़ास का, जिनमें से एक अमीर कबीर आदमी था और दूसरा गरीब आदमी। फिर एक वाक़या उसके बाद आ गया जो अहम तर वाक़या है, अगरचे कि उसके बाद एक तकाबुल दुनिया और आखिरत का फिर किया गया, लेकिन उसके बाद जो वाक़यात आए हैं उसमें से वाक़या आता है किस्सा आदम व इबलीस। किस्सा आदम व इबलीस के बाद फिर ये बताया गया कि इंसान का हक़ के मामले में, हक़ व बातिल के मामले में इंसान का रवैया क्या है। फिर वाक़या आया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का। फिर वाक़या आया है ज़ुल्करनैन का। तो अब इन सारे वाक़यात को अगर हम सामने रखें तो जो चीज़ समझाई गई है वो क्या है कि दुनिया की जीनत की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, माल व दौलत उसकी एक सूरत है, इक़्तिदार उसकी एक सूरत है, तो उन किरदारों को नुमायाँ किया गया है जिनके पास ये दुनिया की जीनत वाफिर मिकदार में मौजूद थी, और दूसरी तरफ ऐसे किरदार भी लाए गए हैं जिनके पास दुनिया का साजो सामान नहीं था, जैसे असहाबे कहफ हैं। उनके पास जो शय थी, जो दौलत थी, वो दौलत या वो शय या वो जो भी पूंजी, वो ईमान की पूंजी थी, आमाल सालिया की पूंजी थी।
تو یہی تو مقابلہ ہے نا، نبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہیں آزمائے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا انسان کون ہے، احسن اعمال کون سے ہیں۔ تو ان واقعات کو بیان کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ بندہ مومن کے اوپر جو صورتیں دنیا میں آ سکتی ہیں، جو کیفیات آ سکتی ہیں، جو جن حالات سے وہ دوچار ہو سکتا ہے، تو ان کی ایک ایکسٹریم ہے جو بیان کر دی گئی۔ یا تو یہ صورت ہوگی کہ وہ مرد درویش ہے، وہ مسکین و محتاج ہے، اس کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ اصحاب کہف کو پڑے ہوئے تھے۔ یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، ہاں اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، سوجھ دی ہے، ایمان دیا ہے، حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، لیکن دنیا کا ساز و سامان دنیا نہیں دیا ہے۔ وہ جو دو اشخاص کا مکالمہ ہے اس میں بندہ مومن کی صورت یہ بنتی ہے۔ ایک صورت بندہ مومن کی یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اس کو حوادث سے گزرنا پڑے، کوئی صحت کا مسئلہ ہو گیا، بیماری آ گئی ہے، کوئی اپنا عزیز اور قریب ترین جو کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی اور جو ہے وہ قریبی ہے، وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا یا فوتی ہو گیا ہے، اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے، یہ بھی بندہ مومن کے اوپر اس طرح کے حوادث بھی آ سکتے ہیں۔ یہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں اس کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ اور ایک صورت بندہ مومن پہ یہ بھی آ سکتی ہے کہ اس کے پاس ذوالقرنین جیسا اقتدار آ جائے، اور یعنی یہ کہ اس کے پاس ایک اتھارٹی ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس قوت ہو، تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ تو جو بھی ممکنہ صورتیں دنیا میں بندہ مومن کو پیش آ سکتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ بیان کر دی گئی۔ مقابلے میں جو دوسری طاقت ہے، مثلا یہ کہ اب اگر اصحاب کہف ہے مجبور و مقہور و مظلوم، تو مقابلے میں کوئی دقیانوس بھی تو ہے نا، اقتدار دقیانوس کے پاس ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قوت والا ہے، وہ ان کو مسل دینے کے لیے تیار ہے، وہ دلیل سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی اتھارٹی نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک ظالم حکمران وہ مسلط ہیں۔ تو ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ کسی ظالم دور میں جی رہے ہوں اور آپ اسلام کو اختیار کر کے غریب یا یہ کہ مظلوم یا جان کے لالوں سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہو، ایک صورت یہ ہے جو اصحاب کہف کے قصے میں ہمارے سامنے آئی۔ دوسری صورت وہ ہے کہ آپ غریب ہیں، ہاں جان کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بات آپ کر رہے ہیں معاشرہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا مادہ پرست ہو گئی ہے، وہ ناپتے یا تولتے ہیں انسان کو اس سے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کے پاس تعلقات کتنے وسیع ہیں، اس کا انفلوئنس کتنا ہے، اثر و نفوذ کتنا ہے، وہ اس بنیاد پر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اور جو بندہ مومن ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ایک کمزور پوزیشن میں ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ دولت ہے، ہاں اس کی سوجھ بوجھ ہے، اس کے پاس سمجھداری ہے، اس کے پاس دانائی ہے، اس کے پاس حکمت کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، ایمان ہے، لیکن یہ کہ دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس واقعے میں آ گیا جو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ اس ایک آدمی دولت مند اور دوسرا آدمی فقیر۔ دولت مند آدمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، دولت مند آدمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں ہے ہماری زندگی مگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ دولت مند آدمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مجھے یہ انعامات اگر ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ ہے تو مجھ سے راضی ہے، تب اس نے مجھے یہ باغ بھی دیا، اولاد بھی دی، دنیا میں حیثیت بھی دی، اور مرنا ورنا نہیں، مر کے دوبارہ جینا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو مجھے وہاں بھی اس سے اچھا ہی ملے گا۔ اس کے مقابلے میں اس کا ایک دوست ہے جو غریب ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ کیا سنے گا اس کی، لیکن یہ کہ وہ اپنی جو بات صحیح سمجھتا ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، اسے کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک کردار وہ ہے جو بندہ مومن کا غربت کی حالت میں، ایک کردار وہ ہے جو مظلومیت کی حالت میں، ایک کردار وہ ہے جو اقتدار کی حالت میں، وہ ہمیں سورہ کہف نے بتا دیے، اور اس کے مخالف کردار بھی بتا دیے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ جو جس کا سامنا ہے وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جس کا سامنا ہے وہ بہت دولت مند ہے۔ تیسری طرف یہ ہے جس کا سامنا ہے وہ کمزور ہے، کمزوروں کے ساتھ آپ نے کیسے سلوک کرنا ہے، بے شک وہ مومن نہ ہوں
تو یہ ساری چیزیں ہمیں سورہ کاف نے بتا دی. اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کا یعنی قرآن مجید جو میں نے آپ کے سامنے ایک اس کا خلاصہ سا رکھا ہے, خود قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے. اصحاب کاف کا معاملہ جب یہ پیش آیا, ایک طرف ایمان ہے, دوسری طرف ظالم بادشاہ ہے. اگر اپنے ایمان کا اظہار ہی کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جوکھوں میں ڈالنے کی بات ہے, اور جان کے لالے پڑ جانے ہیں اور سولی دیا جانا ہے. ایک طرف یہ خطرہ ہے, لیکن دوسری طرف ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا اظہار حق کریں, سچی بات کہیں, جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. لہذا جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے. سورہ کاف میں جیسے بیان ہوا, انہم فتیتن, وہ چند نوجوان تھے, آمنو بربہم, اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, فزدناہم ہدا, تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا, وربطنا علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے, قالوا ربنا رب السماوات والارض, انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اس کا مطلب سمجھے, تم ہمارے رب نہیں ہو, ہم تمہاری نہیں مانیں گے, ہم تو اس کی مانیں گے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونہ الہا, اس کے سوا ہرگز ہم کسی معبود کو نہیں پکاریں گے, کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے, کسی کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے, کسی کو اپنا کام بنانے والا نہیں سمجھیں گے, کسی پر بھروسہ نہیں رکھیں گے, کسی سے امید نہیں باندھیں گے. وَلَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بڑی نادانی کی بات ہوگی, بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی, بڑی حماقت کی بات ہوگی اگر ہم یہ کریں گے. اور یہ جو ہماری قوم ہے, اتخذوا من دونه آلیہ, انہوں نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیا ہے. یہ جو اوروں کو بنایا تھا یہ کون تھے؟ اس بادشاہ کے معبود بھی تو تھے نا, ان میں خود بادشاہ بھی شامل تھا. یہ جو ہماری قوم ہے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, اس پر کوئی واضح دلیل لے کے کیوں نہیں آتے؟ ایک ڈھکوسلا ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہوتی تو اس کی کوئی دلیل بھی دیتے, اس کی کوئی ریزننگ بھی ہوتی, اس کے لیے ان کے پاس کوئی استدلال بھی ہوتا. کچھ بھی نہیں ہے, باتیں ہیں جو ماں باپ سے سن لی ہیں اور آگے کیے جا رہے ہیں. تو نہ صرف انہوں نے احقاق کے حق کیا, بلکہ یہ کہ جس بھی اسلوب سے ممکن تھا اپنی بات کو پہنچانا, سلبی انداز, منفی انداز, مثبت انداز, ہر طریقے سے سمجھایا. یعنی کسی مصلحت کو خاطر میں نہیں لائے. اب اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ جو کلمہ شہادت ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ, اس کا تقاضا ہے کہ حق بیان کرنے میں کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لائیں, ڈنکے کی چوٹ کہیں, اور اس کے نتیجے میں جان پر بنتی ہے تو بن جائے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے وہ سبق ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے, اور یہی اصحاب کہف نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. اگر کہ اللہ کے سوا کسی اور طاقت سے ڈر گئے, اگر کسی اور طاقت کے آگے جھک گئے, اگر کسی اور سے خوف کھا کر حق بات کہنے سے رک گئے, تو امتحان میں ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے, 4 سانسیں مزید لینے کا موقع مل گیا, زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مواقع پیدا ہو گئے, ہو سکتا ہے کچھ دنیا کے مفادات بھی حاصل ہو جائیں, لیکن وہ جس امتحان میں اللہ نے یہاں ڈالا تھا اس امتحان میں ناکام ہو گئے. اصحاب کہف کے واقعے کا اصل پیغام یہ ہے, باقی ساری ضمنی باتیں ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ حق کہنے میں کوئی امر مانے نہ ہو, یہاں تک کہ جان پہ بنی ہوئی ہو پھر بھی ڈٹے رہو. یہ کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غار میں 300 سال تک سلائے بھی رکھے گا, آپ کی کروٹیں بھی بدلتے رہے گا, اور آپ کو دوبارہ جو ہے اٹھا کے بازار میں لے بھی آئے گا, آپ کے لیے اچھے کھانے کا بھی بندوبست کر دے گا. لیکن یہ سب بعد میں ہوگا, پہلے آپ کو ڈٹنا پڑے گا. یہ پہلی بات ہوگی. اب آئیے دوسرے واقعے کی طرف, جو ایک غریب آدمی اور اس کے ایک امیر کبیر دوست کے درمیان پیش آیا. اس کو یوں سمجھ لینا, ہوتا ہے اسکول اکٹھے پڑھیں ایک ہی کلاس میں,
کلاس فیلو تھے، کالج میں بھی اچھے رہے، اس کے بعد زندگی بدل گئی، کوئی بندہ بہت آگے نکل گیا، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا، خوب اس نے دولت جمع کر لی، دوسرا جو ہے کسی فیکٹری میں مزدور لگ گیا، بس وہ کلرکی کرتا رہا، تو اس کی زندگی ظاہر ہے اب اور طرح کی ہے، اس کے دوست کی زندگی اور طرح کی ہے. لیکن یہ کہ کلاس فیلو ہونے کے ناطے جب کبھی ملیں گے تو وہ یارانہ تو ہے نا، اس کی بنیاد. ہاں سوچیں بدل گئی ہیں، اس کی سوچ اور ہو گئی، اس کی سوچ اور ہو گئی، اسٹیٹس بدل گیا، اس کا اسٹیٹس اور ہے، اس کا اسٹیٹس اور ہے. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ کوئی بچپن کے لنگوٹیے یار ہیں، بعد میں ایک شخص وہی غریب ہی رہ گیا اور دوسرے شخص کو اللہ نے غنی کر دیا، دولت عطا کر دی، دنیا کی نعمتیں عطا کر دیں. تو اب اس کی مثال بیان کی کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان لوگوں کو مثال سنائیے دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک جعلنا لأحدہما جنتین من عناب، کہ ایک آدمی کو ہم نے انگوروں کے جو ہے باغات دو عطا کیے تھے، وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ان کے گرد جو ہے ان کی باڑ لگا دی تھی کھجوروں کی، تاکہ ہوا سے وہ انگوروں کی جو ٹٹیاں وغیرہ ہیں وہ گرے نہ. اور وجعلنا بینہما زرعا، درمیان میں کاشتکاری بھی ہوتی تھی، یعنی اس کو کھیتی باڑی بھی اسی کے اندر، جتنا غلہ چاہیے ہوتا تھا وہ بھی وہیں سے مل جاتا تھا. تو وفجرنا خلالہما نہرا، پانی بھی اندر ہی موجود تھا. وکان لہو ثمر، اس کی اولاد بھی تھی. یعنی دنیا میں اس وقت جو نعمتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری اس شخص کے لیے جمع کر دی گئیں، اور اس کا جو دوست تھا اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اب ان دونوں کے درمیان ایک بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. جب اکٹھے ہوئے تو وہ جو دولت مند شخص تھا وہ اپنے اس غریب دوست سے کہتا ہے، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، جب وہ گفتگو کر رہا تھا اپنے دوست سے اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اس نے پہلی بات یہ کہی کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تمہارے مقابلے میں مال بھی زیادہ ہے اور نفری بھی، یعنی اولاد بھی میری زیادہ ہے. یہ بات کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے زیادہ عقل مند آدمی ہوں، مجھے زیادہ سمجھ ہے. اس سمجھ کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے. یہ میری منصوبہ بندی ہے، میری پلاننگ ہے، میرا علم ہے، میری سوجھ بوجھ ہے، میری حکمت و دانائی ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے پاس یہ مال و دولت زیادہ آ گیا. اور یہ کہ بہرحال اسی کے نتیجے میں نے کثرت اولاد بھی ہے، میری اولاد بھی زیادہ ہے. تمہارے پاس دونوں چیزیں کم ہیں، بلکہ مال تو ہے ہی نہیں، اولاد سے بھی فارغ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی سمجھدار آدمی نہیں. تو یہ جو تم مجھے فلسفے پڑھا رہے ہو، یہ جو تم مجھے باتیں بتا رہے ہو، تو ایک نادان آدمی ایک دانا آدمی کو سمجھا رہا ہے، تو یہ کوئی تک ہے؟ اب وہ سمجھا کیا رہا تھا وہ آگے آ جائے گا، لیکن ابھی یہ بات ہے کہ اس نے اپنا اور اس کا تقابل اس بنیاد پر کیا کہ گویا جس آدمی کے پاس مال و اسباب دنیا زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ عقل مند آدمی ہوتا ہے، اور جس کے پاس مال و اسباب دنیا کم ہوتا ہے وہ نادان آدمی ہوتا ہے، ناسمجھ آدمی ہوتا ہے، بے وقوف اور احمق آدمی ہوتا ہے. ابھی تک نتیجہ یہ نکلا ہے. آگے اس نے پھر وہ بات کھولی ہے. اس نے کہا وما اظن الساعة قائمہ، میرا یقین نہیں ہے کہ قیامت کھڑی ہوگی. اس کا مطلب اس نے اسے سمجھایا یہ تھا کہ دنیا کی زندگی میں جو مال و اسباب ملتا ہے یہ امتحان کے لیے ملتا ہے، اصل فیصلہ تو قیامت کو ہوگا. ایک بات اس نے یہ سمجھائی تھی، اور ایک یہ سمجھائی تھی کہ یہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں یہ چھن بھی جاتی ہیں، دنیا ہی میں چھن جاتی ہیں. اولاد ہے تو فوت بھی ہو سکتی ہے، کاروبار ہے تو خسارہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی نوکری ہے تو جا بھی سکتی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے. تو پہلی بات تو اس نے کہی کہ وما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی بھی اجڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا دیا گیا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں لوٹ کے اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا اپنے رب کے پاس. یہ اس نے کیوں کہا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ دیتا ہے. اس کا ماننا یہ ہے کہ اپنی محنت سے ملتا ہے.
لیکن بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، تو اس نے مجھے دیا، تمہیں نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے راضی ہے، تم سے راضی نہیں ہے۔ میں اس کا لاڈلا ہوں، تم اس کے لاڈلے نہیں ہو، تو جب میں اس کا لاڈلا ہوں، اس نے مجھے اتنا دے دیا، تو آخرت میں بھی تو دے گا نا پھر۔ اس میں ناسمجھی کی بات کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا ہوگا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ دیا اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، جس کو جتنا کم دیا اتنا اس کا تھوڑا امتحان لیا، آسان امتحان لیا اس کا، اور جس کو زیادہ دے دیا اتنا اس کا امتحان مشکل ہو گیا۔ ایک میرا اور آپ کا سوال و جواب ہے، اور ایک سوال و جواب عمران خان صاحب سے ہوگا، دونوں برابر ہیں۔ ہمارے اختیار میں بہت کچھ ہو تو اپنے 4-5 بچے ہیں، ان کے فیصلے 22 کروڑ عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ کے جس فیصلے کی جتنی مار ہوگی، جتنی اثر پذیری ہوگی، اتنا ہی آپ جواب دیں اللہ کے سامنے۔ ایک آدمی انفلوئنشل ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا کامیاب آدمی ہے، اس کا انفلوئنس بہت ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے دیکھیں اس سے پوچھا بھی اتنا ہی زیادہ جائے گا کہ تمہاری بات کا اثر تو اتنی دور تک ہوتا تھا، تم نے کیا کام کیا۔ یہ ناسمجھی تھی اس کی کہ وہ سوچتا تھا کہ میں جو ہے وہ یہاں مل گیا تو وہاں بھی ملے گا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں ملا ہے تو امتحان کے لیے، اس کا اگر صحیح نقطہ نظر ہوگا تو آخرت میں ملے گا، نہیں تو پھر اتنی ہی بڑی پکڑ ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے، اگر ہمارا کوئی دوست ارب پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، ہماری اس سے ملاقات ہو، تو اس کے سامنے یہ بات رکھنا کتنا مشکل ہے کہ یار اپنی اس دولت پہ اتراؤ نہ، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ آپ اپنی اس دولت سے جو عیاشیوں میں پڑ گئے ہو، یہ غلط ہو رہا ہے۔ مشکل کام ہے یا نہیں؟ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے ایسے دوست کی ایکسس ہی مشکل ہوتی ہے، اور کبھی اس کے پاس بندہ چلا ہی جائے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے مطلب کی بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جائے۔ لیکن یہ جو امتحان ہے اب یہ ہے اصل میں کہ آپ نے وہاں جہاں ایک طرف بادشاہ کی طاقت ہے جو اصحاب کہف کا واقعہ، تب بھی کھری بات کریں، اللہ کی گواہی دیں، شہادت وہاں پر قائم کریں، اور دوسری طرف یہ کہ اگر آپ کا کوئی مال و اسباب والا دوست ہے تو تب بھی اس کی مال و اسباب کے روب میں نہ آئیں، جو حقیقت ہے وہ اس کے سامنے آشکارا کریں، بیان کریں۔ چنانچہ پہلی بات اس شخص نے مڑ کے اسے یہ کہی، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلک رجلا، پھر تمہیں اچھا بلا آدمی بنا دیا، یعنی مٹی سے نطفہ، نطفے سے ایک اچھا بلا چلتا پھرتا آدمی بنا دیا، اس ذات کا تو انکار کرتا ہے۔ پھر بتایا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ اس کا انکار کروں، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے سامنے ایک اور سوال رکھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اگر تو نے یہ دیکھا تھا کہ میرے پاس قلیل ہے مال بھی اور اولاد بھی، اور تمہارے پاس کثیر ہے مال اور اولاد، تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ ہوا جو میرے رب نے چاہا، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا اصل خناس یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری میری پلاننگ، میرے منصوبہ بندی، میری سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہے، اور یہ بندہ اسے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا دنیا میں، یہ تو اللہ کی عنایت ہے جس کو دے دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو یہ امتحاناً دیتا ہے، امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ تو لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب یہاں پہ ایک سبق ہمیں اور مل گیا، اور وہ سبق یہ ملا کہ کوئی بھی انسان کو دنیا میں نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کسی فضل سے نوازیں، تو آدمی کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے،
میرے منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، میری سوجھ بوجھ اچھی پلاننگ کا نتیجہ نہ، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ کہنے کو ایک کلمہ ہے لیکن اسی کلمے کے اندر پوری توحید کا مضمون سما دیا گیا ہے، اور انسان کو نقطہ نظر کو بدل دینے والی بات ہے جو سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ جو دور ہے، آج کا دور، اب دقیانوس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اظہار رائے کے نتیجے میں ہی جیل میں ڈال دے یا قید کر دے۔ اب آپ کو اجازت ہے، آپ بول سکتے ہیں، بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے یہ در حقیقت مادہ پرستی کا دور ہے۔ انسان کا نقطہ نظر جو بن گیا ہے وہ دولت بنانے والا ہی کامیاب، دولت مند شخص کو ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے، مال و اسباب کے مالک شخص کو ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وہ یعنی زندگی ساری اسی میں لگا دیتے ہیں، کیریئر بن جائے، کاروبار جم جائے، دنیا میں کوئی مقام حاصل ہو جائے، اولاد کے بارے میں بھی یہی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ والا نقطہ نظر ہمارے سامنے نہیں آتا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس دوسرے جو بھی واقعہ ہیں اس کے اندر ہمیں جو رہنمائی دی گئی ہے، جو سمجھایا گیا ہے، جو سبق دیا گیا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جو ملتا ہے اللہ کے اذن سے ملتا ہے، جو ہماری حیثیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے، ہماری محنت کا جو پھل نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے نکلتا ہے، اور پہلا شکر اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ موٹی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے۔ آگے چلیے، قصہ آدم سمجھائی گئی ہے، وہ یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا انہی اسباب کے سہارے چل رہی ہے، ان اسباب کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ جو زینت کا سامان ہے اسی کے ذریعے سے تم گمراہ ہوتے ہو، نہیں، تمہیں ایک گمراہ کرنے والا فرد روز اول سے تمہارا دشمن بھی ہے، وہ ابلیس، عزازیل، شیطان، مردود، رجیم۔ اب اس کے حوالے سے کہ وہ آدم کا دشمن تھا، یعنی اولاد آدم کا بھی دشمن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اگلی بات ہم سے کی، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بناؤ گے جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اب یہ بات یہاں کیوں کہی؟ اس لیے کہ بعض لوگ اس دنیا کو بنانے کی خاطر شیطانوں کی پوجا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عام آدمی کو بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کام بھی بہت ہو رہا ہے۔ یہ آپ جو سنتے ہیں نا، کسی بندے نے 99 بچے مار دیے، جو 100 بچہ مار دیا، وہ جو ایک لاہور میں شخص پکڑا گیا تھا، یا آپ سنتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کا کام، اس کو بڑا غلط پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی جنسی تسکین کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ بھئی 3 سال کی بچی ہو، 4 سال کا بچہ ہو، تو اس سے کیا جنسی تسکین حاصل ہوگی کسی کو؟ یہ سارا کام جادو کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو نوٹ کریں، آپ انسانیت سے گریں گے تو شیاطین جن آپ کو دوست بنائیں گے۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ انسان نہیں ہیں، حیوان بن چکے ہیں، تو اللہ نے تو انسان کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، آپ اپنے گھٹیا پن میں انتہا پہ جائیں گے تو جنات شیاطین آپ سے راضی ہوں گے۔ اور آج کی دنیا میں بہت سے کام انہی جنات کے ذریعے سے لوگ کرواتے ہیں۔ اور کیا معلوم یہ جو سرفری حرکتیں ہمارے حکمران کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی ایسا ہی قرین مسلط کر دیا گیا ہو
اور وہاں پہنچتے ہی تب ہوں جب یہ شیاطین کی عبادت کر کے سلوک کی وہ شیطانی منازل طے کر کے قابل بنتے ہوں تو تب اس مقام پر فائز کیے جاتے ہوں. یہ صرف کوئی مسلمان حکمرانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ہو سکتا ہے ہندوؤں کے میں بھی ایک انسانیت ہوتی ہے نا، غیر مذہب میں بھی ہوتی ہے. وہ انسانیت ہی ختم ہو جائے، حیوانیت آ جائے، درندگی آ جائے، شیطنت آ جائے، پہلے یہ کوالیفائی کرو نا تو پھر اوپر آؤ گے. تو اب اس وقت دنیا میں باقاعدہ اس کے کلب بن چکے ہیں جہاں ابلیس کی پوجا ہوتی ہے. ایسی سوسائٹیز وجود میں آ چکی ہیں جہاں ظلم سکھایا جاتا ہے، انسانی کھوپڑیوں میں انسانی خون پیا جاتا ہے، تب وہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ کوئی اب اگلی منزل کے لیے کوالیفائی ہوئے ہیں. تو اگر دنیا میں آج بادشاہت حاصل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، کاروبار کسی اونچے مقام تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے شیطانوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر یہ ساری کرتوتیں کرنی پڑیں گی. تو دوستی تو تب قائم ہوگی نا شیطانوں کے ساتھ. تو افتتخذونہ وذریتہ، اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اولیاء بناتے ہو میرے مقابلے میں. تو آج وہ چیز اب یہ سمجھ لیں، یہ جو دجال آئے گا جس سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ سورہ مبارکہ، تو اس دجال کی کوئی ٹیم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کون لوگ ہوں گے؟ ایسے ہی شیاطین ہوں گے نا جنہوں نے شیطانوں کی پوجا میں کوئی مقام پیدا کیا ہوگا، جنہوں نے شیطنت میں کوئی مقام پیدا کیا، ظلم اور بربریت میں کوئی مقام پیدا کیا ہوگا. یہ مضمون خود ایک بڑا یعنی تفصیل طلب ہے، میں نے اس پہ بعض جگہوں پہ گفتگو کی ہے. ابھی بس اتنا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا، اس سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. کوئی ناجائز طریقہ جو آپ کو انسانیت سے گرا دے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے بعد پھر وہ آ گیا ہے، ایک تو پھر وہ تقابل آ گیا دنیا کا آخرت کا، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ آ گیا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف نبی آتے ہیں، اللہ کا کلام آتا ہے، دوسری طرف ایسے یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی حق بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اس حق بات کو ملتبس کر دیتے ہیں باطل طریقے سے. اپنے دلائل ایسے گھڑ کے لے آتے ہیں کہ عوام کے اوپر بات سمجھ میں انہیں نہیں آتی کہ اس میں سے حق کون سی بات ہے اور باطل کون سی بات ہے. اس اعتبار سے سوچیں تو آج کے جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ پروپیگنڈے کا دور ہے. ایک بات آتی ہے نا، اس کے مقابل میں دوسری بات آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سب سے بڑی بصیرت، سب سے بڑی عطا اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی جو قابلیت دے دے. تو سورہ کاف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا کر دے گا کہ اگلے جمعے تک اس نور کی روشنی میں وہ چل سکے گا. مطلب کیا ہے؟ اسے وہ حق و باطل کی ایک سمجھ حاصل ہو جائے گی. اس پروپیگنڈے میں جو مخالفانہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوگا اس میں وہ کنفیوزڈ نہیں ہوگا، بلکہ اسے بات سمجھنے میں سہولت رہے گی. پھر وہ واقعہ آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان پیش آیا. یہ واقعہ ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے، وہ چیز سمجھ لیجئے. ہمارے سامنے جو بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ اسباب کی دنیا ہے. اس اسباب کی دنیا کے پیچھے بھی کوئی دنیا ہے، کوئی عوامل ہیں، کوئی قوانین ہیں جو چل رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. ہم دیکھیں گے ایک شخص ہے، اسے کینسر ہوا وہ مر گیا. ہم دیکھیں گے اسے کورونا ہوا، کورونا سے مر گیا. کوئی بیماری لگی اس سے مر گیا. کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس سے مر گیا. یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں اس کا یہ وقت طے ہوتا ہے. اور وہ اس سے بچ سکتا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں بچ سکتا تھا. اس کا بڑی ایک پیاری مثال ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے. آپ کو معلوم ہے غزوہ احد ہوا، اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. تو ایک حادثہ تو ہے، ایک فتح تھی جو شکست میں بدل گئی، اس کا غم بھی ہے. تو اس میں مسلمانوں کو جہاں اور بہت سی تسلی دی
تو کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کا خیال آیا کہ اگر ہم جا کے باہر نہ لڑتے اور اندر ہی بیٹھے یعنی میسور ہو کے لڑائی لڑتے تو ہم اس طرح نہ مارے گئے ہوتے، ما قتلنا ہا ہنا، اس طرح نہ قتل کیے گئے ہوتے جیسے ہم قتل ہوئے ہیں۔ اور یہ خیال ہم کو بھی آ جاتا ہے، کوئی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو خیال آتا ہے کہ یار اسے لیاقت میڈیکل ہاسپٹل کے بجائے اگر ہم آغا خان لے گئے ہوتے، آ جاتا ہے نا خیال۔ تو اسی طرح وہاں پہ ایمان کے ہوتے ہوئے بھی ایسا خیال آ جاتا ہے، تو وہاں بھی کچھ لوگوں کو خیال آیا، کچھ تو تھے ہی منافق، اور ان کے پراپیگنڈے کی وجہ سے کچھ مسلمانوں میں کے دلوں میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ یار یہ اگر ہم نے باہر جا کے جنگ نہ کی ہوتی تو بچ گئے ہوتے۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی، اور جو جن لوگوں کے اوپر لکھ دیا گیا تھا قتل ہونا، وہ اپنے گر پڑنے کی جگہوں پہ پہنچ جاتے، یعنی جہاں مرنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ پہنچ کے رہو گے، وہاں سے آپ نہیں بچ سکتے۔ تو یہ کس کا منصوبہ ہوتا ہے؟ اسباب کی سطح پہ تو نہیں ہوتا نا، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ تو اسباب کس کے تابع ہوئے؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یقین ہر وقت رہنا چاہیے، جب ایک کام ہو گیا تو اللہ اس کام کو اسی طرح کرنا چاہ رہا تھا، ہم جتنی بھی پلاننگ کر لیتے یا جو بھی رستہ اختیار کر لیتے، یہ شے ہو کے رہنی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تب بھی نکل پڑتے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، اپنے گرنے کی جگہوں پہ پہنچ گئے ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ نافذ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں کوئی جو بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، کسی کی کشتی ٹوٹ گئی، آج کے دور میں ہم کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو ہم اس کا کوئی سبب بھی ہوگا، ہمیں نظر آئے گا وہ سبب۔ لیکن جب وہ ہو گیا تو بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے منصوبے میں یہی تھا۔ ہونے سے پہلے بچاؤ کا جو سامان آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن جب ہو گیا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ کوئی مر گیا، اس میں کوئی بہتری ہوگی، ہم نہیں جانتے، اس میں کوئی بہتری ہوگی، وہ کل معلوم ہو جائے گا کیا بہتری تھی۔ اور یہ بھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کی پلاننگ کے بغیر بھی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ وہ جن بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا، بچے ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ دیوار خضر سیدھی کر رہا ہے، خود ہی سیدھی کر رہا ہے۔ تو کسی کا کام اگر اللہ بنا رہا ہے، اس کو نہیں بھی خبر ہو تو اللہ بنا رہا ہے، اور کسی کا کام اگر بظاہر بگڑا ہے تو یہ وقتی طور پر ایسا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، لانگ ٹرم میں اللہ نے اس کے لیے کوئی بہتری ہی سوچ کے رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ شے ہے جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے نا، آج کے دور کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے ازالہ مل جاتا ہے۔ ان بیماریوں کی بنیاد ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کل کیا ہوگا، وہ جو ہو گیا وہ کیوں ہوا؟ تو جب بندہ یہ سمجھ لے کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جو اللہ کی مرضی سے ہوگا اس میں میرے لیے خیر ہی ہوگی، میرے لیے بہتری ہی ہوگی، میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں نا، وہ ایک جو لڑکا کسی کا وہ قتل کر دیا خضر نے، تو ظاہر ہے وہ اسی کام پر متعین ہے، وہ فیصلہ تو اللہ کا تھا نا کہ اس نے بچپن میں مر جانا ہے۔ اسباب کی سطح پہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کہیں دیوار سے گرا ہو، کچھ ہوا ہو، وہ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا۔ وہ باطن کی آنکھ جو ہمیں نہیں نظر آ رہا، وہ موسیٰ کو اس وقت نظر آ رہا تھا، تو وہ اس لیے وہ خضر سے کہہ رہے ہیں تو نے یہ کیوں قتل کر دیا۔ بعد میں جب خضر نے وہ بات کھولی تو وہ کیا تھی کہ بچہ بڑا ہو کے ترگیانی کرتا، سرکشی کرتا۔ تو دو کام ہوتے نا، ایک یہ کہ اس کے ماں باپ کے لیے وہ زندگی اجیرن کر دیتا اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے، اور خود وہ کام کر کے دوزخ میں جاتا۔ اس سے پہلے ہی اللہ نے اسے اٹھا لیا تو وہ بھی جنتی ہو گیا نا۔
اور ماں باپ کو اللہ نے بدل کے اس سے اچھا بچہ دے دیا ہے. یہ تو اللہ کے منصوبے کے اعتبار سے بات ہے، لیکن جس کا بچہ مرا ہے اس پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ تو یہ ساری حکمتیں نہیں جانتے. تو یہ چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اگر تمہیں وہ حکمت سمجھ نہ آئے تب بھی موٹی بات یہ سمجھ لو کہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر ہی کیا ہوگا. آج نہیں سمجھ، کل سمجھ آ جائے گی. اور اسی لیے کہا کہ وقتی طور پر اگر کوئی دکھ پہنچے تو 2-3 دن تک کی سوگ کی بھی اجازت دے دی، لیکن اس کو ساری زندگی کا اگر روگ بنا لیا ہے تو یہ بھی ایمان کے اس لیول سے گویا کمتر بات ہے جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہے. یہ بہت اہم ہے سبق ہے جو دیا گیا ہے. اور آخر میں جو بات بتائی گئی ذوالقرنین کے واقعے میں، تو ایک پہلا تو تقابل آ گیا کہ جب دقیانوس جیسے آدمی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے زمین کے اوپر، اور جب ذوالقرنین جیسے آدمی جو مومن ہے اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو وہ کیسا رحمت والا نظام لے کے آتا ہے، اپنی رعایا کی کیسے خدمت کرتا ہے، ان کے لیے کیسے بہتری سوچتا ہے، کس طرح ان کے لیے جو ہے وہ دیواریں بناتا ہے تاکہ وہ فساد سے بچ جائیں. اور اسی میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بھی آ گیا. اور یاجوج و ماجوج کی جو تفصیلات ہمیں تفاسیر سے ملتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں. جو قرآن مجید نے جو موٹی بات بتائی ہے وہ یہ کیا ہے کہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ جو زمین میں فساد مچانا ہے یہ کس شے کو کہتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ برقرار رکھنے کے لیے ایک رہنمائی عطا کی ہے، ہدایت دی ہے، ایک میزان عدل و انصاف عطا کی ہے. اس کے مطابق دنیا کا انتظام و انصرام ہوگا تو امن ہوگا، سکون ہوگا، اصلاح ہوگی. اور جب انسان اپنی مرضی چلائے گا، اللہ کے دین کو پس پش ڈال دے گا، اللہ کے احکامات کو پیٹھ دکھائے گا اور اپنی مرضی چلائے گا تو فساد پیدا ہوگا. یہ جو ارج ٹو ڈومینیٹ ہے نا، دوسروں کے اوپر اپنا غلبہ، اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے. سورہ قصص کے آخر میں فرمایا نا وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وہ آخرت کا گھر ہم نے مخصوص ہی ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو زمین میں سربلندی نہیں چاہتے، یعنی دوسروں کے اوپر اپنا جبر مسلط نہیں کرتے، اور اسی کے نتیجے میں پھر فساد ہوتا ہے. وہ فساد بھی نہیں پیدا کرتے. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ فساد پیدا کرتے ہیں. ہمارا یہ جو دور ہے یہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی اس کے مطابق نہیں بسر ہو رہی. آج دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یاجوجی ماجوجی آرڈر ہے جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، یعنی زندگی کے اجتماعی گوشوں سے دین کو نکال باہر کر دیا گیا ہے. اللہ کی حکومت کا، اللہ کی حکمرانی کا، اللہ کے اقتدار کا، اللہ کی بادشاہی کا، اللہ کی فرما روائی کا انکار کر دیا گیا ہے. آپ نے اللہ کو ماننا ہے مان سکتے ہیں مسجد میں، آپ کو نے اللہ کو ماننا ہے مان سکتے ہیں گھر میں، آپ نے اللہ کو ماننا ہے مان سکتے ہیں جب آپ نے جنازہ پڑھنا ہو، جب آپ نے نکاح کرنا ہو، جب آپ نے کوئی جو ہے وہ کسی کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہو. ٹھیک ہے، اپنے عقیدے کے مطابق کر لیں. آپ نے کسی بھگوان کو ماننا ہے وہ بھی مان سکتے ہیں لیکن اسی درجے میں. آپ نے کسی بڑے جی والے گاڈ کو ماننا ہے تو بھی مان سکتے ہیں مگر اسی دائرے کے اندر. جب بات آئے گی معاشی نظام کی، سیاسی نظام کی، سماجی نظام کی، نہ اللہ کی چلے گی، نہ بھگوان کی چلے گی، نہ بڑے جی سے لکھے جانے والے گاڈ کی چلے گی، نہ کسی اور کی چلے گی. وہاں ہماری اپنی مرضی چلے گی. حکمران کون ہے؟ توحید کا تقاضا ہے اللہ ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا، اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے. وہ اپنی حکومت کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اسی سے اقبال نے وہ بات کہی نا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. یہی وہ بات تھی جو فرعون نے دعویٰ کیا تھا.
अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं। ये तो नहीं कहा था तुम्हें पैदा मैंने किया है, तुम्हें रिज्क में देता हूं। इस मानी में हुक्म मेरा चलेगा, फरमारवाई मेरी होगी। इसी मानी में कुरान कहता है कि इन्होंने अपने अखबार और रोबान को रब बनाया हुआ, इत्तखज़ू अखबारहुम व रोबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। जिसका हुक्म आप मानते हैं वही आपका रब है, वही आपका इलाह है। अफरआइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश ही को अपना रब बना लिया है, अपना इलाह बना लिया है। तो अल्लाह कहता है हुक्म भी मेरा, अल्लाह कहता है बादशाह भी मैं। 17 मकामात हैं कुरान मजीद में जहां ये बात आई है, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। बादशाही आसमानों और जमीन की अल्लाह की है। आज की जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, बादशाही का हक किसका, हुक्मरानी का हक किसका, अल्लाह का। ये आवाम का हक मान लिया गया। फिरौन के जमाने में फिरौन कहता था मेरा हक है, अलैसा ली मुल्को मिस्र। नमरूद कहता था मेरा हक है, अना उखी व उम्मीद। आज का इंसान ये कहता है हमारा बासियत मजमूई हक है, हाकिमियत अवाम, जमहूर, उसका जमाना आ गया। तो अल्लाह का हक छीन के इंसानों को दे दिया गया। तो जब किसी का हक छीना जाता है तो फसाद होता है या नहीं होता? जी, आप घर में बड़े बेटे की शय उससे छीनकर छोटे को दे दें तो अब गड़बड़ होगी या नहीं होगी? तो फसाद का तो पत्थर ही इसी जुल्म से रखा जाता है। और सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है, इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अजीम। और जहां हाकिमियत की सतह पे शिर्क होगा तो फिर उसके नतीजे में फसाद पैदा होगा। पहला बड़ा फसाद तो ये है। दूसरा फसाद, अल्लाह ताला ने जहां हाकिमियत और बादशाहत अपने लिए खास की है, तौहीद का लाज़मी तकाजा ये है, वहां ये है कि मालिक भी तो अल्लाह ही है ना। अगर बादशाह अल्लाह है तो हर शय का मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह है। और ये भी कुरान मजीद बताता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। अब ये जिस शख्स का वाकया बयान किया था कुरान मजीद में, दौलतमंद आदमी, उसका दावा क्या था? ये बाग मेरा बाग है। उसका शिर्क क्या था? वो बाग को उसने अल्लाह की जगह पे रखा हुआ था कि ये मेरा, सारी जरूरतें इस बाग से पूरी हो जाती हैं। आखिर में उसका कौल भी आया है, व यकूल या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता। तो उसने शरीक किसको किया? बुत तो कोई भी नहीं था, वो बाग ही था जिसको उसने अल्लाह के बराबर करके रखा हुआ था। उम्मीदें बाग से हो गई थी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। आज का इंसान, उसकी सारी उम्मीदें दौलत से कायम हो गई, अल्लाह से तो नहीं है। हम सब ये समझते हैं पैसा होगा तो काम बनेगा, और नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा, नहीं होगा तो घर बार कैसे चलेगा। तो वो जो हाजत रवाई अल्लाह की तरफ मंसूब की जाती है, आज वो हाजत रवाई जो है वो दिरम और दीनार और रुपये की और डॉलर की तरफ मुंतकिल हो गई है। फसाद है या नहीं है? और ऊपर से ये खन्नास, ये मेरी मिल्कियत है, मैं जिधर चाहूं खर्च करूं। ये सिर्फ जिस्म की हद तक मसला नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बात उससे आगे चली गई, मेरा माल मेरी मर्जी। उससे ऊपर जाके एक बंदा कहता है मेरा मुल्क मेरी मर्जी। समझ आ रही है बात की? तो जहां मेरी मर्जी है तो वहां जो फसाद है फिर, क्योंकि आपकी मर्जी से मेरी मर्जी टकरा जाएगी। कुरान ये कहते हैं सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करो, हम कहते हैं मेरी मर्जी, तो फिर आपकी मर्जी अलहदा हो गई, मेरी मर्जी अलहदा हो गई, फसाद। और उस पर मुस्तजाद ये कि कुछ सियाने लोग, कुछ चालाक लोग, कुछ अय्यार लोग, कुछ मक्कार लोग
انہوں نے اللہ کے اس اصول کہ ملکیت اللہ کی ہے اور اللہ نے جو وسائل پیدا کیے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، یہ کچھ خاص انسانوں میں مخصوص ہو کے نہ رہ جائیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تو کچھ عیار مکار لوگوں نے سود جیسی حرام شے کو مروج کر کے، رائج کر کے پوری دنیا کے وسائل کے اوپر ایک قبضے کی صورت پیدا کر لی. گویا مکھن ملائی ان کے پاس چلا جاتا ہے، باقی ہر طرف محرومی ہوتی ہے. ہم ایک غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن یہ سوچئے یہ ملک جو ہمارا ہے یہ زمین کے اس حصے پہ واقع ہے جو کبھی دنیا کا خوشحال ترین علاقہ ہوتا تھا. امریکہ برطانیہ میں وہ خوشحالی نہیں ہوتی تھی جو ہندوستان میں ہوتی تھی. آج پورے ہندوستان میں پاکستان سمیت غربت ہے. کیوں ہے؟ یہ اس سودی نظام کے ذریعے سے آپ کے سارے وسائل کھچ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اور یہ جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پہلے وائسرائے آتا تھا وہاں سے، اب یہاں سے لوکل وائسرائے انہوں نے پیدا کر لیے ہیں جو خود باقی لوٹ مار کر کے سارا اوپر بھیج دیتے ہیں. وہ جو ذوالقرنینی آرڈر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے، ریاست کے وسائل خرچ کرو کس پر؟ عوام پر. بچہ بھوکا جو ہے نا وہ نہیں سوئے، دودھ پیتا بچہ روئے تو آرڈیننس جاری کر دو کہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگا دیں گے. اور یہ یاجوجی ماجوجی آرڈر کیا ہے؟ ٹیکس لگا دیں گے. فرق سامنے آیا؟ وہ کیا کرتے تھے کہ وظیفہ لگاتے تھے، اب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس لگاتے ہیں، اور آپ کی تمام ضروریات زندگی کے اوپر ٹیکس. رونا یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. کون لوگ نہیں دیتے پتہ ہے؟ وڈیرے نہیں دیتے، جاگیردار نہیں دیتے، سرمایہ دار نہیں دیتے، صنعت کار نہیں دیتے، جن کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو انسانوں کو میسر نہیں ہوتا، وہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ جو جرنل ٹیکس ہے یہ تو ہم سب دیتے ہیں. اس ملک میں جتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ غریب دیتا ہے، امیر نہیں دیتا. آپ کی ماچس کی ڈبیا پہ ٹیکس، آپ کی بجلی پہ ٹیکس، آپ کے پیٹرول پہ ٹیکس، جو عام استعمال کے آٹے پہ ٹیکس، ہر شے پہ ٹیکس. یہ سارا غریبوں کا خون نچوڑ کے پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اے سی صاحب کا دفتر تو دیکھیں، اے سی صاحب کی ٹور تو دیکھیں، ان کا پروٹوکول تو دیکھیں، پوری جو آپ کی سول بیوروکریسی ہے اس کو دیکھیں، پھر ملٹری کو دیکھیں، پھر اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں. ان کو یہ ساری سہولتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ اسی کلیکشن سے ملتی ہے نا جو آپ سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور جبرن کیا جاتا ہے. اب کوئی چوکیدار آپ کے گھر نہیں آتا، وہ پرانا زمانہ نہیں ہے جیسے فرعون کے چوکیدار آتے تھے نا وصولیاں کرنے، تحصیلدار آتے تھے لے کے جاتے تھے. اب وہ نہیں ہے. اب نظام ایسا بن گیا ہے کہ آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ماچس کی ڈبیا خرید رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں، آپ چینی خرید کے لا رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں. اب آپ سوچئے ایک غریب آدمی، اس کا کوئی بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کے وہ دوائی خرید رہا ہے اپنے مریض کے لیے، اور اس پر بھی ٹیکس دے رہا ہے. اس ٹیکس سے یہ آپ کے جو یہ سارے بیوروکریٹ بھی ہیں اور آپ کے جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، سرکار کے ملازم ہیں، اور یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، اس ٹیکس سے عیاشی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ظلم، اس سے بڑا فساد اور دنیا میں کیا ہوگا؟ دقیانوس بھی اتنا ظالم نہیں تھا جو ظلم آج ہو رہا ہے. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوپر یہ دجال مسلط ہو گئے ہیں کہ جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ ڈائن ہیں. یہ فساد. اور تیسرا فساد، بے حیائی پھیلا دو، حیا کا جنازہ نکال دو، خاندان کا نظام ختم کر دو، انسان کو حیوان بنا دو. جیسے کتے بلیاں رہتے ہیں ایسے انسان رہیں. بچے تو کتے بلیاں بھی پیدا کر لیتے ہیں، تو انسان بھی اسی طرح کریں. وہ جو اللہ نے دیا تھا نظام نکاح کا اور گھر گرہستی کا اور حیا کا، اس کا کچومر نکال دو. مغرب میں ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ کب کہا تھا کلنٹن نے کہ فلانی سن تک ہماری اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی جو کسی بندن میں بندے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے؟
born without any wedlock, जिन्हें पहले जमानों में वो बास्टर्ड कहते थे, हम जिन्हें हरामी कहते थे, वलदुज़्ज़िना कहते थे, अब उनके लिए नई जरा मुहज़्ज़ब इस्तिलाह है, बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक, किसी शादी के बंधन में बंधे बगैर पैदा हुए बच्चे। तो ये तो नस्ल ही फसादी पैदा हो जाएगी फिर। तो दो किस्म के तहजीब हैं, तमद्दुन हैं, ऑर्डर्स हैं, निज़ाम हैं। एक रहमानी है कि जिसमें अमन है, रियासत की अवाम की फलाह है, बहबूद है, वेलफेयर स्टेट का तस्वुर है, और उसके मुकाबले में एक बिल्कुल दूसरा निज़ाम है कि जिसमें फसाद है, जुल्म है, ज़्यादती है, हुकूक का इतलाफ है, और इंसानों को हवान बना के छोड़ देना है। तो एक के लिए उन्वान है सूरह काफ में ज़ुल्करनैन का निज़ाम, और दूसरे के लिए जो है वो याजूज और माजूज का निज़ाम। अब आप फैसला कीजिए, आज दुनिया में कौन सा निज़ाम है, ज़ुल्करनैनी निज़ाम है या याजूजी माजूजी निज़ाम है? असल में यही शय थी, याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हरफे यनसिलून। तो अब इस कैफियत में एक बंदा मोमिन के करने का काम क्या होगा कि एक तरफ असहाबे काफ की तरह अपने ईमान पर साबित कदम रहे, दूसरी तरफ कोई मरूबियत नहीं हो, जैसे वो गरीब बंदा अपने अमीर बात उस साथी के सामने बिल्कुल अपने मौके पे डट के जम के खड़ा रहा, बल्कि उसको भी तबलीग की, उसको भी समझाया, उसे बताया तुम गलत हो मैं ठीक हूं। और तीसरी तरफ अगर आप ज़ुल्करनैन के हालात ज़िंदगी पढ़ें तो कहते हैं कि ये एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो एक ताबीर उसकी जो है कि ये ईरान के कैखौरस बादशाह हैं, और उसको बादशाही कैसे मिली थी कि पहले उसके पूरे ख़ानदान से बादशाही छिन गई थी, सारे कत्ल किए गए थे, ये एक बंदा बचा था। ये जंगलों में रहा, वहीं किसी नबी से इसकी मुलाकात हुई, और नबी की सोबत की वजह से इनके अंदर जो है वो आला औसाफ पैदा हो गए। फिर ये वापस आए, इन्होंने अपनी बादशाही दोबारा हासिल की, फिर पूरी ईरान को एक बड़ी सुपर ताकत बनाया, और फिर ये सारा इलाका जो इराक और शाम और कुस्तुनतुनिया तक का फतह किया, इधर मकरान और बलोचिस्तान के इलाके फतह किए, और फिर ये जो कोकेशियन माउंटेन है इस इलाके में एक मुहिम भेजी। तो ये सारा इलाका फतह करके ग्रेटर ईरान की बुनियाद रखी। तो गोया तौहीद का मकसूद ये भी है कि आप ये ना हो कि सिर्फ असहाबे काफ की सुन्नती पर अमल करते रहें, बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह का इक़्तिदार भी कायम करने की जद्दोजहद करें, दीन को कायम करने की बात करें, निज़ाम अदल इज्तिमाई को बर्पा करने के लिए मेहनत करें और जद्दोजहद करें। जैसे आप पर नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही ये मेहनत भी फ़र्ज़ है। इस सब से गुजरेंगे तो उस इम्तिहान में सुरखरू होंगे जिसके लिए कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। और ये अल्लाह का दीन कायम करने के लिए ज़ाहिर है इज्तिमाई जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये अकेला बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए जमात चाहिए, इज्तिमाई जद्दोजहद चाहिए। और वो जमात वो हो कि जिसका मकसूद ये होता कि अल्लाह का दीन कायम हो। ये नहीं गलियां पुख्ता करने वाली जमातें और भी हैं, और भी लोग हैं जो ये काम करते हैं, वो एक अलग काम है, दीन को कायम करना एक अलग काम है। तो गोया तौहीद के तकाज़ों में से एक तकाज़ा, अल्लाह को मानने के नतीजों में से एक नतीजा अगर दिल से मानना है तो ये भी है कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई का निज़ाम जो है वो नाफिज करने की भी जद्दोजहद की जाए। सूरह काफ हमें ये सिखाती है, ये पढ़ाती है। और अगर हम इस सबक को नहीं समझते तो फिर इसका मतलब है किसी न किसी फरेब में मुब्तला हैं, किसी न किसी दजल में के गिरफ्तार हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम इसके लिए कोशिश करें, ज़हन साजी तो करें ना, अपने भाइयों को बताएं तो सही कि हमारे दीन के ये भी तकाज़े हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।